बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरा और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया देखते हैं शो में। आज भी नया है, नया यानी सारी बीमारियाँ वही हैं लेकिन उनके तरीके हम आपको हमेशा अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको स्टेम सेल का बताया, पीआरपी का बताया और आज के शो में भी बहुत कुछ आपके लिए है। लेकिन आज के शो में आपने कहीं जाना नहीं है, बहुत ज़रूरी शो है ये वाला भी, क्योंकि आजकल मसाइल क्या चल रहे हैं। बुखार हो रहा है, डेंगू है, टाइफाइड है, कफ है, ड्राई कफ है या फिर ज़ुकाम है, बिला मकसद जिस्म में दर्द हो रहा है, सर में दर्द बढ़ जाता है। रीज़न्स क्या हैं? आज के शो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। जो लोग अभी तक सो के उठे नहीं हैं या जिन लोगों ने ये शो मिस कर दिया तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, वो यूट्यूब पे ज़रूर देख सकते हैं। आज जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं वो हमारे शो में पहली बार आए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, इस शो में हमारे पास आते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली जो है वो डेंगू और टाइफाइड है, और विदाउट एनी रीज़न, कोई भी वजूहात के बिना पे बुखार हो जाता है। अक्सर लोगों की बॉडी हरारत यानी बुखार रहता है, उनको लगता है। तो आज मैं ये भी जानना चाहूँगी, मेरे माइंड में भी एक सवाल है कि बुखार एक्चुअली कितने % से शुरू होता है, 99, 98 या 100? तो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो आज जी हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आदिल खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। हमने आज आपको सुबह सुबह तंग किया। वैसे तो आप क्योंकि बकाई में होते हैं तो आप तो सुबह ही उठते होंगे। जी, डॉक्टर्स की तो ज़िंदगी में सुबह और रात कुछ नहीं है। सुबह रात कुछ नहीं है, डॉक्टर्स की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप लोग मुझे भी आधी रात को तंग करते हैं। जो नेट पे मेरा नंबर है, आप लोग रात के 12 बजे आप लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं, वो टाइम घर का होता है। डॉक्टर और जो डायरेक्टर होते हैं ना, हमारे डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि कोई नींद नहीं होती, कोई ज़िंदगी नहीं होती अपनी। सर हम शुरू करते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पर्सनल ये सवाल है, फिर लोग हमारे साथ कॉल में आते रहेंगे और सवाल अपने करते रहेंगे। एक्चुअली हमें जब हम अपना बुखार चेक करते हैं तो वो 100 जो होता है वो बुखार है, 98 या 99 भी बुखार है? देखिए, इसमें जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर आप फ़ारेनहाइट में नापें, जो बुखार नापने के दो या दर्जा हरारत नापने के दो यूनिट्स हैं, तो 98.6 तक नॉर्मल काउंट होता है और सेंटीग्रेड में 37। तो जो भी टेम्परेचर अगर किसी का इससे ऊपर जाता है तो यकीनन आप उसे बुखार में काउंट करेंगे। और बुखार होने का मतलब यही निकलता है कि आपके जिस्म में या तो कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, या जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन है, जिस्म में कोई टूट फूट का अमल हो रहा है और जिस्म जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि बुखार को कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर बर वक्त आप इसका इलाज ना कर पाए तो ऐन मुमकिन है मरीज़ सीरियस हो जाए। और हमेशा ये कहते हैं कि अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो तो आप किसी माहिर डॉक्टर से लाजमी मिलें, और अगर बुखार 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में प्रॉपर या एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएं, ताकि बुखार की वजह पता चले। क्योंकि महज पैनाडोल खा के आप बुखार को वक्ती तौर पे तो दबा देंगे, लेकिन जो वजह है जब तक आप उसका तदारुक नहीं करेंगे तो मरीज़ बुखार ही में मुब्तला रहेगा। 3-4 किस्म की ऐसी दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, जिनको आप घर में ले लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि जी वो हमारा मसला हल हो गया। ये आप महीने में कोई एक आध बार इस तरह की चीज़ हो तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद वो बुखार नहीं आए तो भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब लोग ये करते हैं कि सुबह भी पैनाडोल या जो भी टैबलेट है वो ले ली, रात को भी ले ली, और ख़ुद ही 3-4 दिन तो घर में ऐसे ही गुजार दिए। देखिए, इसमें मसला ये है कि वक्त के साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं वो भी सख्त जान होते जा रहे हैं। उसकी भी कई वजूहात है कि हमने एंटीबायोटिक का बिला वजह इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उसका इस्तेमाल गलत भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर ने किसी को 5 दिन एंटीबायोटिक बोली है तो वो बंदा 2 दिन बाद चूँकि बेहतर हो गया तो उसने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तर्क कर दिया। तो ऐसी सूरत में वो बैक्टीरिया सख्त जान हो जाते हैं और उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो देखिए, इस वजह से अब जो हमें ख्याल रखना है वो यही रखना है कि जब भी बुखार हो तो उसकी बर वक्त तशखीस की जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो ये सारा जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं सारा ही ज़रूरी टॉपिक है। अभी मेन चीज़ जो है वो आजकल डेंगू हर कोई डेंगू कहता है, कोई डेंगू कहता है, तो ये ख़तरनाक है, तो इसके ख़तरनाक से नाम है। तो इसका
کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ اب تک تو کافی لوگ جان چکے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوتا ہے، کیا ڈینگی پھیلتا بھی ہے؟ دیکھیں ڈینگی جو بخار ہے وہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور یہ وائرس جو کہ ڈینگی کا وائرس ہے، فلیوی وائرس، اس مچھر کے جسم میں ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب ہمیں مچھر نے کاٹا تو کیا وہ ڈینگی کا تھا. بعض لوگ تو مچھر پکڑ کے لے آتے ہیں کہ جناب یہ مچھر پکڑ لیتے جی مچھر کو وہ لے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ مچھر ہیں بتائیں. تو دیکھیں یہ مائکروسکوپ کے ذریعے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. تو اس مچھر کسی بھی قسم کا ہو آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر پہ گرو نہ کریں، ایک کیونکہ یہ مچھر کے کاٹے سے پھیلتا ہے. نمبر 2، ڈینگی کے بخار میں جو علامات ہوتی ہیں سر ایک مچھر کے کاٹنے، یعنی اگر ایک بندے کو ڈینگی مچھر نے کاٹا اور وہی مچھر نے جا کے کسی دوسرے کو کاٹ لیا تو اس کو ڈینگی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یوں ہوتا ہے کہ جیسے اس مچھر کے اندر وائرس ہے، اس نے ایک صحت مند آدمی کو کاٹ لیا تو اسے ڈینگی ہو جائے گا. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا مچھر جس کے پاس وائرس نہیں ہے وہ ڈینگی کے مریض کو اگر کاٹ لے تو وہ وائرس مچھر کے پاس چلا جائے گا اور وہ مچھر کسی اور کو کاٹے گا تو اس کو بھی ڈینگی ہو جائے گا. جی اچھا، تو آپ کنٹینیو کریں، آپ ساتھ سے ان کے سمٹمز بتا رہے تھے. جی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں علامات کی بنا پہ یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کو ڈینگی ہے مشکل ہوتا ہے. کنفرم تو آپ ٹیسٹ سے کرتے ہیں، لیکن ڈینگی کے مریض کو تیز بخار چڑھتا ہے. بخار چڑھنے سے پہلے بعض اوقات ان کو ہلکا سا زکام یا گلے میں خراش ہوتی ہے، جسم میں بہت شدت کا درد ہوتا ہے. اور جیسا کہ مشہور ہے کہ ڈینگی کے بخار میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں اور یہ وہ سیلز ہیں جو ہمارے خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں. تو اگر پلیٹلیٹ کی تعداد زیادہ کم ہو جائے تو جسم پہ لال نشانات پڑ سکتے ہیں یا ناک سے خون آ سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈینگی کا اور آج کل جو اس سیزن میں ڈینگی آ رہا ہے اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ عموماً ڈینگی مشہور ہے پلیٹلیٹ کم ہونے سے، لیکن بہت سے ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جن کے پلیٹلیٹ نارمل ہیں لیکن ان کو تیز بخار تھا، سردی جسم میں درد تھا. جب ڈینگی کا ٹیسٹ کرایا گیا تو وہ ڈینگی ہی نکلا ہے. اچھا، اور میسج یہ چلتا ہے کہ دیکھیں ڈینگی کے مریض کو جب علاج ہم کرتے ہیں، اور ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا اس لیے لازمی ہے کہ جب ہم ڈینگی کے مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کچھ نہیں دینا سوائے اس کے کہ اسے آرام بتانا ہے، اسے پیراسیٹامول لینی ہے اور اسے پانی کا وافر مقدار میں استعمال کرنا ہے. اب اگر ایک شخص بلا وجہ ڈینگی میں اینٹی بائیوٹک کھا بیٹھے تو وہ فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان دے پائے گی. تو آج کے موسم میں اور گو کہ سردیوں میں اس سے پہلے چونکہ مچھروں کی تعداد کم ہو جاتی تھی تو اس طرح کے ڈینگی یا ملیریا کم ہو جاتے تھے. لیکن اب کی بار کچھ ایسا ہے کہ سردیاں تو آ گئی ہیں، مچھر بھی آ گئے ہیں اور ڈینگی بھی موجود ہے. تو جب بھی اس قسم کا بخار ہو تو ڈینگی کا ٹیسٹ ضرور کرائیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ٹائیفائڈ اور ملیریا میں فرق ہوتا ہے بہت. سمٹم میں مجھے بتائیں، کیونکہ لوگ سمٹم نہیں سمجھ پاتے، وہ گھر میں ہی سوچ لیتے ہیں، وہ اپنی سوچ سے ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ویسے سمٹم سیم ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مجھے تو وہی ہو رہا ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو کمر میں درد ہو رہا ہے تو یہ مجھے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. یا گھر میں بہت سے لوگ وہ دوائی جو آپ کے کسی چھوٹے بہن بھائی کو، کسی بچے کو یا بڑے کو دوائی دی گئی تھی، آپ اسی کورس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں اپنے اوپر، تو یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹائیفائڈ اور ملیریا جن آرگینزم سے ہوتے ہیں وہ دونوں ہی الگ ہیں. ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے اور جو ملیریا ہے اس کو ہم پروٹوزوا کہتے ہیں. نمبر 1، ملیریا بھی ایک مچھر کے کاٹے سے ہوتا ہے. اس مچھر کی اسپیشیز الگ ہے، اس کو اینوفلس ماسکیٹو کہتے ہیں. اور جو ٹائیفائڈ ہے وہ بیکٹیریا پانی کی گندگی سے پھیلتا ہے کہ وہ اورل فیکل روٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو کھانا کھاتے ہیں اس میں اگر وہ بیکٹیریا ہو تو وہ ہمارے جسم میں چلا جاتا. تو ملیریا مچھر کے کاٹے سے پھیلے گا اور یہ گندا کھانا کھانے سے پھیلے گا ٹائیفائڈ. اور دوسرا ہے کہ ملیریا کا جو بخار ہوتا ہے، جو باہر سے ٹھیلوں شیلوں کے کھانے کھاتے ہیں ان کو زیادہ ہو رہا ہوگا پھر تو. بالکل. دیکھیں ہم نہ صرف ٹھیلے کے ہم کھانے کھاتے ہیں بلکہ ہم لوگ پانی کی ایون ہم اپنے گھروں میں پانی ابال کے استعمال نہیں کرتے تو پانی کو ابال کے استعمال کرتے کیونکہ ٹائیفائڈ پانی ہی سے پھیلے گا. دوسرا ہے کہ ملیریا کا جو بخار ہوتا ہے وہ ایپیسوڈس میں ہوتا ہے. سردی کے ساتھ بخار چڑھتا ہے اور بخار اترنے کے بعد مریض یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بس اوقات 24 گھنٹے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے بعد وہ دوبارہ بخار ویسا ہی چڑھتا ہے اور اس شدید سردی کے ساتھ چڑھتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے برعکس ٹائیفائڈ کا جو بخار ہوتا ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے, مسلسل ہوتا ہے. وہ جب تک آپ اس کا علاج نہ کر پائیں گے وہ بیس لائن کو ٹچ نہیں کرتا. اچھا, مستقل آپ کی باڈی میں رہتا ہے, بخار رہتا ہے, وہ چاہے آپ اگر کوئی گھر میں بھی میڈیسن کھا رہے ہیں کچھ ٹائم کے لیے وہ اترے گا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اس کی ٹائیفائڈ کی کیا آپ وہ کر سکتے ہیں بچنے کے لیے, کیا آپ کو احتیاطی تدابیر جس کو ہم کہتے ہیں؟ پانی کا آپ نے بتایا کہ پانی جو ہے, پانی سے یعنی گندے پانی سے آپ کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. اپنے گھر کا جو پانی ہے اس کو بھی بوائل کر کے اس کو کسی چیز سے ڈھک کے پھر ٹھنڈا کریں. تو آپ پلیز کنٹینیو. دیکھیں ٹائیفائڈ میں آپ کو دو باتیں, ایک تو اس کے بچاؤ کے بارے میں یقیناً آپ کو بتانا چاہوں گا, لیکن بچاؤ کے علاوہ میں کچھ ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ بعض لوگ وہ غلط ٹیسٹ کرا بیٹھتے ہیں. ٹائیفائڈ گندے پانی سے اور گندی خوراک سے ہی پھیلے گا. تو آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنا بوائلڈ واٹر کسی فلاسک میں ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ آپ راستے میں کہیں سے باہر سے پانی پئیں گے آپ کو نہیں پتہ وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے. باہر کا کھانا جس حد تک ہو سکے اوائڈ کریں, بیکاز گھر پہ تو جو کھانا بنے گا اس میں صفائی کا خیال رکھا جائے گا, باہر کبھی یہ ممکن ہوگا اور کبھی یہ ممکن نہ ہو پائے گا. اور وہ بھی جو جن کے گھر میں خانسامہ ہوتے ہیں, جو کھانا پکانے والے لوگ الگ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کھانا پکا رہے ہیں, کیونکہ جا کے ان کو تو بار بار ہم نہیں دیکھ سکتے, تو آپ کو ان پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. بوائل پانی کی آپ نے بات کی, ہمارے بہت سے ایسے مزدور بھائی ہیں جو اپنے ساتھ ہر جگہ تو یہ کیری کر کے نہیں لے جا سکتے, لیکن میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لے کر جائیں. اور جو عام بخار کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے آج کل میرا گلا بھی آپ دیکھ رہے ہیں خراب ہو رہا ہے, ڈرائی کف, خشک کھانسی جو ہے یہ بہت تکلیف کرتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ذکر کرنے سے پہلے اگر میں ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کے بارے میں اگر ایک تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ دیکھیں ٹائیفائڈ کی تشخیص ایک ٹیسٹ ہے, اس کا نام ہے بلڈ کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی, اسی کے ذریعے ممکن ہے. ہمارے ہاں مختلف قسم کے ٹیسٹ رائج ہیں جو ایک زمانے میں کیے جاتے تھے, جیسے ٹائیفیڈاٹ ایک بڑا مشہور ٹیسٹ ہے, لیکن اب وہ ٹیسٹ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, وہ متروک ہیں, کیونکہ بسا اوقات وہ ٹائیفائڈ دے دیتے ہیں لیکن مریض کو ٹائیفائڈ نہیں ہوتا, اور وہ مریض ٹائیفائڈ ہی کا علاج کراتا رہتا ہے اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی اور بیماری, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کھانسی ہے, اس کو کسی اور قسم کا بخار ہوتا ہے اور وہ ٹائیفائڈ کے علاج کے پیچھے لگا رہتا ہے. بلڈ کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بخار کے عموماً تیسرے یا ساتویں دن وہ بتا دیتا ہے کہ ٹائیفائڈ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک اس مریض کے لیے سود مند ہے. تیسرے یا ساتویں دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹائیفائڈ ہے آپ کو, تیسرے دن عموماً وہ بتا دیتا ہے. تو اسی لیے اگر ٹائیفائڈ کا شک ہو تو اینٹی بایوٹک شروع کرنے سے پہلے بلڈ کلچر کرا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آج کل یہاں پہ ایک ٹائیفائڈ پھیلا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں XDR ٹائیفائڈ, ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ, جو صرف 2 اینٹی بایوٹک میروپینم اور ایزیتھرومائسین سے سینسیٹیو ہے یا اس سے ٹھیک ہوتا ہے, باقی کوئی اینٹی بایوٹک اس پہ کام نہیں کرتی. اور ایسا اسی وجہ سے کوئی خاص سمپٹمز ہیں نہیں, اس ٹائیفائڈ میں بھی اسی طرح تیز بخار ہوتا ہے لیکن وہ روٹین کی اینٹی بایوٹک کو رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. اور یہ بھی اسی لیے آیا کہ دیکھیں ہم لوگ بلا وجہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں یا ان کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہی دیکھا گیا کہ وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہوتی گئیں, اور اب ایک صورتحال ایسی ہے کہ وہ ٹائیفائڈ صرف 2 اینٹی بایوٹک سے ختم ہو پاتا ہے. تو لوگوں کو میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دے جس ڈوز میں دے اسی ڈوز میں لیں, اور جتنے پیریڈ تک وہ بتائے اسی پیریڈ تک لیں. اگر آپ پیریڈ کو کٹ شارٹ کریں گے تو آپ اس بیکٹیریا کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اینٹی بایوٹک کو یوز ٹو ہو جائے. جیسے بخار اتر گیا, اگر آپ سے ڈاکٹر نے کہا کہ 15 دن کا یہ کورس ہے اور 15 دن تک آپ نے میڈیسن لینی ہے, اور آپ نے ایک ہفتے میں ہی دیکھا کہ بخار ختم ہو گیا ہے, میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, آپ نے چھوڑ دیا, ایسا نہیں کرنا. وہ آپ نے 15 دن تک, اگر ڈاکٹر نے کہا تو 15 دن تک ہی وہ میڈیسن آپ نے جاری رکھنی ہے. ڈاکٹر صاحب عام بخار میں بھی ہم عام بخار جس طرح 3-4 دن کا بخار ہوتا ہے, میں اس لیے بار بار اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں کام کرنے والے جو آفس جاتے ہیں یا جو جاب پہ ہوتے ہیں, یا گھر میں جو مدرز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چھوڑو پیسے بچا لو, چھوڑو, یا کچھ بھی سوچ کے وہ میں ابھی نہیں جا رہی, میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں, وہ نارمل عام دوائیاں لیتے رہتے ہیں تو بخار بھی اتر جاتا ہے ان کا. پھر اگر وہ بخار آپ کا 15 دن بعد واپس آ رہا, ٹائیفائڈ بھی نہیں ہے, وہ آپ کو کوئی ڈینگی بھی نہیں ہے, تو وہ بھی عام بخار بھی خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیں جب کسی کو بخار چڑھتا ہے
تو لازم ہے کہ وہ چیک کیا جائے کہ وہ کیوں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار ہے تو مریض کو خود انالائز کرے کہ کیا اس کے کان میں درد ہے, گلے میں خراش ہے, کیا وہ کھانسی کر رہا ہے, کیا اس کے پیشاب میں جلن ہے, کیا پیٹ میں درد ہے, کیا نزلہ بہہ رہا ہے, کیا اس کے سر میں شدید درد ہے, یا جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آیا. لیکن بخار اسی صورت میں ہوگا جب جسم میں کوئی انفیکشن ہوگا. تو ڈاکٹرز بھی عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بخار کا مریض آتا ہے تو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تاکہ وہ اس بات تک پہنچیں کہ جسم کے کس حصے میں انفیکشن ہے. ایک اور مریض کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ انفیکشن کہاں پہ ہے. پھر جب بخار ہوتا ہے تو دیکھیں عموماً بخار یا تو وائرس سے ہوتا ہے یا بیکٹیریا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو وائرس کا بخار ہے اس میں تو صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں. جیسے ڈینگی کا بخار ہے, مریض کو آرام کہہ دیا اور پیناڈول کا مشورہ دے دیا تو ایک خاص پیریڈ کے بعد وہ بخار خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو بیکٹیریا سے ہونے والا بخار ہے تو ایسی صورت میں اسے اینٹی بائیوٹک کا استعمال لازمی ٹھہرتا ہے, بصورت دیگر وہ بخار ختم نہ ہو پائے گا. اب جیسے عموماً گلے میں خراش اور نزلہ زکام ہے تو زیادہ تر یہ وائرس سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں تو 4-5 دن تک پیراسیٹامول کا استعمال کیا اور آرام کیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کھانسی کا ہونا, پیشاب میں جلن کا ہونا, کان سے پیپ کا آنا, یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, خاص طور پہ جب کھانسی پہ بلغم آئے اور بلغم وہ سفید نہ ہو, پیلا ہو یا ہرا ہو. تو یہ بڑا الارمنگ ہوتا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہی ہے کہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہے. آپ متعلقہ ٹیسٹ کروائیے اور دوا کا استعمال کیجیے, اینٹی بائیوٹک پراپر ڈوز میں لیجیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک جو عموماً ڈاکٹر صاحبان ٹیسٹ بتاتے ہیں سی بی سی ایک بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کر پاتا ہے کہ آیا مریض کو وائرس سے بخار ہو رہا ہے, بیکٹیریا سے ہو رہا ہے, اور وہ ہمیں فردر انویسٹیگیشن کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیتا ہے. بس اوقات لوگ خود لیبارٹری جاتے ہیں بخار کے بعد اور لیبارٹری والے کو کہہ دیتے ہیں میرا ٹائیفائڈ اور ملیریا کا ٹیسٹ کر دو, اور آج کل کے دور میں وہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ٹائیفائڈ ملیریا ڈینگی کر دو. لیبارٹری والا بھی کر کے دے دیتا. ہمارے یہاں تو کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں, تو اس میں سی بی سی وہ مس ہو جاتا ہے. جو سی بی سی ہے وہ وائٹ سیل کاؤنٹ, پلیٹلیٹس, آر بی سیز, یہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے, وہ مس ہو جاتا ہے. لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں ہمیں ٹائیفائڈ ملیریا ڈینگی ہے. وہی آپ والی بات کہ ہمارے فلان رشتہ دار کو ملیریا ہوا تھا تو میری رپورٹ میں بھی ملیریا, تو کیوں نہ یہ دوا کھا لوں. یہ میرے ٹیسٹ میں ٹائیفائڈ آ رہا ہے اور وہ بھی کراتے ہیں ٹائیفائڈ ہے, تو چونکہ مجھے ٹائیفائڈ ہے, میرے فلان رشتہ دار کو ٹائیفائڈ تھا, میں بھی وہ کھا لیتا ہوں. یہ آپ اپنے ساتھ خود ذاتی کرتے ہیں, اپنی مرض کو بڑھا لیتے ہیں. وہ اتنی بڑی بیماری ہوتی نہیں جتنی بڑی ہم کر لیتے ہیں. شروعات چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہارے جسم میں جتنی بیماریاں دی گئی ہیں ان سب کا علاج بھی میں نے رکھا ہے. تو وہ ہم خود بے احتیاطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان چیزوں کو ہم بڑھاتے ہیں. بہت سی بیماریوں کو ہم خود ہی جنم دے دیتے ہیں, خود ہی پیدا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کھانسی زکام کی جو بات ہم کر رہے ہیں, موسٹلی ہم لوگ آپس میں دوست بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں یا جو بھی سارے لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, کھانسی کر رہے ہیں یا زکام ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اس کے بعد میں آپ سے اس کا جواب لوں گی. السلام علیکم. جی, کیا سوال ہے؟ ہیلو. جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال کیجئے. میرا 10 مہینے کا, اس کو کھانسی ہوتی ہے تو کھانسی کے بعد وہ ہے پھر اس کا سینہ جگڑتا ہے, تو نیبولائز کرنا چاہیے یا نہیں, یہ پتہ معلوم کرنا تھا. بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں کرنا چاہیے, بہت سے کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آیا آپ کو؟ دوبارہ بتائیں گے. ہیلو. جی, ٹھیک ہے, آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں. کھانسی, نزلہ, زکام, سینہ جکڑا جاتا ہے, اس میں نیبولائز ڈاکٹرز کہتے ہیں, تو کس حد تک کچھ کہتے ہیں کریں اور کچھ نہ کریں. لیکن نیبولائز جو ہے کیوں کریں, سوال یہ. نیبولائز میں جو دوا ڈلتی ہے وہ دوا ہے جو سانس کی نالیوں کو, یہ 10 مہینے کا بچہ ہے جس کے بارے میں بات, وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے لیے نیبولائز کی دوا کا ڈوز الگ ہوتا ہے اور ایڈلٹس کے لیے الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا یہ جاتا ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر نے کہا کریں اور کبھی کہا نہ کریں, تو وہ وجہ یہ بنتی ہے کہ ڈاکٹر جب اپنے آلے سے معائنہ کرتے ہیں تو انہیں کچھ خاص قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا سانس کی نالیوں میں سکڑاؤ ہے
یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو نیبولائزر ہوتا ہے یا جو اس میں دوا ڈلتی ہے وہ سانس کی نالیوں کے سکڑاؤ کو ختم کرتی ہے. تو اگر ایک بندہ کھانس رہا ہے لیکن کھانسنے کے دوران اس کو آلے کے معائنے میں ایسی بات نہیں آ رہی کہ نالیوں میں سکڑاؤ نہیں ہے تو وہ نیبولائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو معائنے میں ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جناب یہ سکڑاؤ ہے تو تب وہ نیبولائز کرتے ہیں تاکہ بچے کو سانس لینے میں آسانی ہو. تو نیبولائز کا کھانسی سے کوئی تعلق نہیں بنتا, وہ نالیوں کے سینہ جکڑا ہوا ہے, سینہ جکڑا ہوا ہے, لیکن وہ فیصلہ یہ خود نہ کریں, یہ ڈاکٹر ہی کو کرنے دیں. اچھا, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جب بچے کو چیک کرتے ہوں گے, جب ان کو لگتا ہوگا کہ ابھی نیبولائز کی ضرورت ہے تو نیبولائز کیا جائے, اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ منع کریں گے تو اس کے لیے نہیں ضروری ہوگا. اچھا, ایک اور چیز بڑا اچھا یہ سوال تھا, اس سے میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی. اکثر گھر میں ہماری بزرگ ہوتے ہیں, ان کو پرانی عادتیں ہوتی ہیں, وہ ہاتھ لگا کے زور سے سانس کہتے ہیں. اکثر آپ پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, اکثر کہتے ہیں آپ زور زور سے بچے کو چیک کرتے ہیں ہاتھ لگا کے کہ کھڑکھڑاہٹ اندر سے آ رہی ہے یا نہیں. ان کا ہوگا کوئی ایکسپیرینس, لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اس میں پھر ان کو لگتا ہے کہ جی کنجکشن ہے یا انفیکشن ہے, چیسٹ انفیکشن ہے, تو آپ گھر میں ہی بہت سی چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اصل میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہیں, کیونکہ جب اسٹیتھوسکوپ ایجاد نہ ہوا تھا تب تو اسی طرح مریضوں کی تشخیص ہوتی ہوگی, لیکن جب آپ کے پاس ایک ایڈوانس سہولت موجود ہے, اور میرے خیال سے شہر میں تو ڈاکٹر قریب میں ہی دستیاب ہوتے ہیں ہر کسی کو, تب وہ پرانے طریقے سے تشخیص کرنے کے بجائے بہتر جگہ ہی جایا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. لیکن یقیناً جب اسٹیتھوسکوپ نہیں تھا تو اسی طرح تشخیص کی جاتی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ہم جو بات کرے تھے وہ آلموسٹ بڑے ایڈلٹس کی بات کرے تھے. چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں, موسٹلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ ان کو اتنا پیک کیا ہوتا ہے اسپیشلی سردیوں میں کہ وہ ویسے ہی ان کی باڈی کا ٹمپریچر بہت ہی گرم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں اب بچہ بے چین بھی ہوتا ہے. یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ چھوٹے بچوں کی کیسے آپ کو احتیاط کرنی ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو بخار ہے؟ لیکن بخار کا نہ بچے میں نہ بڑے میں ہاتھ لگا کے نہیں پتہ چلے گا, آپ کو تھرمومیٹر ہی لگانا. ٹھیک ہے, یہ تو چیک کرتے نا, یہ دیکھو بہت گرم ہو رہے ہیں, بخار ہو رہا ہے, پانی لے سکتے ہیں. تو وہ سمپل یہی ہے کہ تھرمومیٹر ہی لگے گا. جی, تو اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کیسے بخار ہے. ہاتھ لگا کے کئی بار لوگ آتے ہیں جناب ہمیں بخار, ہم تھرمومیٹر لگاتے ہیں, کچھ نہیں, بخار نہیں ہوتا. یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے بہت سے گاؤں میں بہت سے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی اویئرنیس نہیں ہے, اور ان کے کالز بھی آتے ہیں, ان کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے. میری پوری ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے میں ہماری مدد کی تاکہ لوگوں تک پراپر میسج جا سکے. اور لوگوں کو بہت سارے میسیجز جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈاکٹرز آتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کا بتا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم واپس آتے ہیں ڈینگی کی طرف. ڈینگی جو ہے سب کو پتہ ہے جی, پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خوراک پہ اگر میں بات کروں کہ اگر آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہے, اگر آپ نے کھانا پینا اچھا رکھا ہے, چھوڑا نہیں, تو وہ کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈینگی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنی مشہور کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈینگی کے بخار میں جو ہنٹ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار مناسب رہے, تو چونکہ وائرل فیور ہے, میں نے عرض کیا وائرس سے ہونے والی بیماریوں پہ ہم کو دوا نہیں دیتے بلکہ آرام کا مشورہ دیتے ہیں, اور یہ وائرس اپنا لائف سائیکل پورا کر کے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اس دوران اگر جسم میں پانی کی مقدار مناسب رہے تو وہ اس بیماری کو اچھی طرح سے برداشت کر پاتے ہیں. پانی کی کمی ہو جائے, خوراک کی کمی ہو جائے تو پانی کی کمی کے علامات بھی آ جاتی ہیں, اور اس سے مریض زیادہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, یا اس کو کہہ لیں گے سیریس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پلیٹلیٹ بھی یہ ہے کہ اگر ڈینگی میں اب کی بار جو دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگوں کے کم نہیں ہو رہے, لیکن اگر پلیٹلیٹ کم بھی ہوتے ہیں تو دیکھیے ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, کسی میں نہیں کم ہوئے؟ اصل میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہ جو وائرس اٹیکنگ ہے اس کی کیا پراپرٹی ہے, اور آپ کا اپنا امیون سسٹم کیسا ہے, وہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اب جو وائرسز ہیں یہ بھی ہائبرڈ ہوتے جا رہے ہیں, 2 ڈفرینٹ وائرسز وہ مل کے, ہم تو ڈینگی کا ٹیسٹ کراتے ہیں بٹ پروبیبلی اس میں کسی اور وائرس کے جینز بھی ہوں, تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ پلیٹلیٹ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لیبارٹریز ہیں جب وہ ٹیسٹ رزلٹ دیتے ہیں تو آگے نارمل رینجز بھی لکھ دیتے ہیں,
اب ایک ڈاکٹر تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر یہ نارمل رینج سے اتنا کم یا زیادہ ہو تو وہ بھی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ پلیٹلیٹ لکھا ہوا ہے 150 سے 450 تک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کے 130 آتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، کہ جناب میرے تو پلیٹلیٹ کم ہو گئے، کسی کے 100 آ جائیں، تو دیکھیں وہ 50 سے کم ہو تب ہم مریض کو ہسپتال میں داخلہ تجویز کرتے ہیں، اگر وہ 50 سے اوپر ہو تو ہم تو داخلہ بھی تجویز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو ایک لوگوں کو یہ بھی کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ کوشش کر کے لیبارٹری کی ریزلٹس خود انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ جو نارمل ویلیوز ہوتی ہیں وہ تو ایک رینج لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کم ہوگا تو ڈینجر ہے، اور اگر وہ تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ کوئی بڑی اچھی بات آپ نے کی، مجھے ہنسی بھی آ گئی کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ جی مجھے تو میری فلان دوست ہے اور اس نے یہ چیزیں بتا دی ہیں، یا میں بیٹھتا ہوں میرے دوست ہیں تو ڈاکٹرز ہیں، میں خود ڈاکٹر ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ڈاکٹر نے پراپر ایک ایجوکیشن، ایک پڑھائی کی ہوتی ہے، اور پلس ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے پریکٹس کے ذریعے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جا کے کس طریقے کا علاج شروع کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کریں، کوشش نہیں کریں، پلیز کوشش نہیں کریں، یہ لازمی کریں کہ گھر میں میڈیکیشن نہ کریں، ٹیسٹ کو خود نہ دیکھیں، خود دیکھیں آپ بالکل، بس ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے اور ڈاکٹر سے ہی لکھوائیں کہ یہ ٹیسٹ کون سا ہمیں ضروری ہے اور کون سا نہیں۔ کال آنے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کھانسی یا زکام جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، سامنے والے کو لگ جاتا ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے؟ بالکل، دیکھیں اگر کوئی کھانستا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی وائرس ہے، بیکٹیریا زیادہ تر کیسز۔ ایک اور چیز کہ اس کا جھوٹا پانی پینے سے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے بھی، یہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن احتیاط کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں احتیاط کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر آپ کی سانس کی نالی کے جو انفیکشن ہیں وہ ہاتھ ملانے سے، ساتھ بیٹھنے سے یا ساتھ کھانے پینے سے تو نہیں پھیلیں گے، وہ تو ان کے پھیلنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مریض کھانسے یا چھینکے اور آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور آپ سانس لیں تو آپ کے اندر چلا جائے۔ تو جس کو کھانسی یا زکام ہو تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ یا تو ماسک کا استعمال رکھے، ٹھیک ہے، یا پھر جب اس کو کھانسی یا چھینک آئے تو اس کے پاس رومال یا ٹیشو پیپر اور وہ منہ کے آگے رکھ کے یہ عمل کرے تاکہ وہ چیز آگے دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو پائے۔ اور منہ پہ اکثر ہم ہاتھ رکھ کے کھانسی کرتے ہیں اور وہی ہاتھ ہم سامنے والے سے ملا بھی لیتے ہیں، ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس کے چانسز کم ہوتے ہیں بیکاز وہ بیکٹیریا ہے ہی سانس کی نالیوں کا رہنے والا، سانس کی نالی تک پہنچے گا تو کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کھانسی کرنے سے جا سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں سامنے والے کے، ایسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس طرح ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھانسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو واقعی ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی اور لوگ برا مان جاتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے، یا آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور سامنے والے کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ گھرانوں میں نے بہت زیادہ احتیاط بھی دیکھی کہ کیسی بیماری جو جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے یا بی ہے وہ نہ ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے، نہ وہ کھانسنے سے پھیلتی ہے، نہ وہ ایک ساتھ کھانے سے پھیلتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس گھر کے جس فرد کو بیماری ہو جاتی ہے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، اس کے برتن بھی الگ۔ تو دیکھیں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ہم مریض کو اس قدر آئسولیٹ نہ کر دیں کہ وہ ڈپریشن میں چلے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ چاہے ہیپیٹائٹس سی یا ہیپیٹائٹس بی جو بھی ہے، یہ کس طرح پھیلتی ہے؟ آپ کے باڈی سے بلڈ نکلے؟ دیکھیں ایک تو اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اور اس کا بلڈ آپ کی باڈی میں جائے، اب وہ جانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے خون کہیں سے حاصل کیا اور وہ کسی پراپر بلڈ بینک کا نہیں تھا، انہوں نے پراپر ٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ نمبر 2 سرنجز ہیں، آپ کسی ایسے کلینک پہ چلے گئے یا کسی ایسے عطائی کے پاس چلے گئے جو ایک ہی سرنج کو 10 لوگوں پہ استعمال کرتا ہے، تو ہیپیٹائٹس سی کے مریض کو لگی پھر اس کے بعد لگ گئی۔ لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بہت کم شعور ہے، ایک تو بیوٹیشین اور ایک باربر۔ لیکن بیوٹیشین جو ہے وہ وہی چیزیں ایک خاتون پہ دوسرے پہ، باربر وہی۔ یہ سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ان دونوں کے بارے میں بتائیں۔ تو ایسی صورت میں میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ اگر مرد حضرات اگر وہ شیو کرتے ہیں تو گھر ہی پہ کریں،
اور اگر باربر کے پاس بال بنوانے جاتے بھی ہیں تو وہ سامان میرے خیال سے اتنا مہنگا نہیں ہے. خود اپنا رکھیں. ہیپیٹائٹس بی اور سی کا علاج اور اس کے مسائل زیادہ مہنگے ہیں کہ وہ اپنا سامان اپنا رکھیں اور اس کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی میرے بال. یعنی کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں شیپ جس سے کرتے ہیں اس طرح ہے وہ آپ اپنا لے لیجئے. کینچی جس سے بال کاٹے جاتے ہیں وہ آپ اپنا رکھیں, اپنا کام اپنا لے کر چلے جائیں. تو یہ آپ کی زندگی سے زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں. جتنی بھی مہنگی ہو ہماری زندگی سے مہنگی نہیں ہے. اور یہی بیوٹیشنز کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو تیسرے کو روز کے بہت سارے لوگوں کا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک پن آتی ہے جس سے ہم بلیک ہیڈز ریموو کرتے ہیں, وہ آپ ہر بندے کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی آپ کو نہیں پتا کہ اس جو آپ کے پاس خاتون آئی ہیں ان کو خدا نخواستہ اگر ہے اس طرح کا مرض ہیپیٹائٹس ہے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بالکل ایسی چیزیں جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹس بہت سارے ایسے آ گئے ہیں, جیسے مائکرو نیڈلنگ ہے جس میں ویمپائر فیشل ہے جس میں بلڈ نکلتا ہے. میں بھی کرتی ہوں, لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ رکھ لیتے ہیں دوسرے لوگوں کی سکن پہ بھی وہ یوز کرتے ہیں. اگر ایک چیز اگر آپ کے فیس سے بلڈ نکلا ہے اور وہ اس میں یوز ہو گیا اور وہ اگر خدا نخواستہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے اور وہ دوسرے کو اگر آپ نے کیا تو اس کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بالکل, اور اسی لیے ہسپتالوں کو بھی چاہیے کہ جو چیزیں ڈسپوزیبل ہو سکتی ہیں ان کو تو ڈسپوزیبل کے طور پہ یوز کریں. لیکن ظاہر آپریشن کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ڈسپوزیبل نہیں بن سکتے, وہ ظاہر میٹالک ہوتے ہیں, ان کو پراپر اسٹیرلائزیشن کی جائے دوسرے جیسے انڈوسکوپی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر بندے کے لیے تو ایک نیا انڈوسکوپ لینا ممکن نہیں ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ آپ جب انڈوسکوپی کر بیٹھیں تو اس کو پراپر اسٹیرلائز کیا جائے تاکہ پھر دوسرے پہ استعمال. سر ظاہر ہے ہاسپٹلز میں تو کیا جاتا ہے. میں جو بات کر رہی ہوں وہ عام چھوٹے کلینکس کی بھی بات کر رہی ہوں, مطب کی بھی بات کر رہی ہوں, سیلونز کی بات کر رہی ہوں, اور جیسے آپ نے کہا جو ہمارے میل بیوٹیشین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بات کریں, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں مردوں میں بھی بڑے فیشن شروع ہو گئے ہیں نا. اب کیا کریں, مردوں نے بھی سارے فیشن کریں اور ان کا حق بنتا ہے وہ بالکل کریں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں معلوم, جو ایسی چیز آپ کو پریشان کری, ایسا سوال جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا, تو آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہم نے کی, ٹائیفائڈ کے بارے میں بتایا, ہم نے ڈینگی کے بارے میں بات کی, عام بخار, نزلہ زکام. آج کل اس کے علاوہ اور ایسی کون سی بیماری ہے جو جس سے بچا جا سکے یا جو کہ دیکھنے میں آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک سردی کا موسم آ رہا ہے اور اس میں موسم میں بیماری ایگریویٹ ہوگی, برونکل ایسما جسے عام زبان میں دمہ کہتے ہیں. جی, اور بہت سے لوگ اس کو لفظ الرجی بھی کہتے ہیں. اس بیماری کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے مسکنسیپٹس ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو انہیلر تجویز کرتے ہیں تو لوگوں کا یہی کہہ دینا ہے کہ جناب یہ تو ایک بار لیا تو ساری عمر کا عادی ہو جائے گا. اب دیکھیں, دمے میں جو پروسیس ہے یا نالیوں کو سکڑا ہوا ہے, پھیپھڑے کی نالیوں کا سکڑا ہوا ہے, تو اگر ہم منہ سے دوا لیتے ہیں, اورل میڈیسن لیتے ہیں, تو وہ خون کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچے گی, لنگس تک پہنچے گی, لیکن وہی دوا دل تک جا کے وہاں پہ بھی اثر دکھائے گی. وہی دوا معدے میں, تو پورے جسم پہ افیکٹ ہے. لیکن جب آپ انہیلر کے ذریعے وہ دوا لیتے ہیں تو اس کی زیادہ تر مقدار صرف لنگس تک پہنچتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو دمے کے لیے بھی انہیلر ہی ایک مناسب دوا ہے. نمبر 2 بات یہ کہ اس میں بھی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, تو مریض کو جیسے ہم نے انہیلر دیا, وہ مہینہ 1.5 مہینہ استعمال کیا, وہ ٹھیک ہو گیا, اس نے وہ چھوڑ دیا, اور اس کے بعد جناب وہ 6 مہینے بعد پھر انتہائی شدید حالت میں آ گیا. ٹھیک, تو اس میں بھی میسج لوگوں کا یہ ہے کہ انہیلر جب شروع کیا جاتا ہے تو اصل میں انہیلر مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہوں کہ مختلف قسموں کے, وہ مختلف قسموں کے اس لیے نہیں ہے کہ مختلف کمپنی یا مختلف برانڈز بنا رہے ہیں, ان پہ ڈوزنگ ہے اس بیماری کی مینجمنٹ کے اسٹیپ 1 to 5 مینجمنٹ ہے. ڈاکٹر مریض کی شدت کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ 5 سے سٹارٹ لے رہا ہے, 4 سے, 3 سے, اور آپ کو 1 پہ آنا ہوتا ہے. اسٹیپ 1 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. کبھی کبھار اگر آپ کو انہیلر کی ضرورت ہو تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں. تو اسٹیپ 1 تک آنے کے لیے جب اگر فرض کیا کسی کو اسٹیپ 3 پہ ہم نے اسٹارٹ لیا, تو کم از کم اس کو 3 مہینے اسٹیپ 3 پہ اسٹیبل ہونا ہوتا ہے. یعنی 3 مہینے تک اس کو کوئی سمٹم نہیں تھے, وہ دوا لیتا رہا. پھر وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے اسٹیپ 2 پہ, کم از کم وہ 3 ماہ اسٹیپ 2 پہ اسٹیبل رہتا ہے, یعنی اس کو کوئی سمٹم نہیں تھے, پھر بھی وہ انہیلر لیتا رہا. دین وہ اسٹیپ 1 پہ آتا ہے. اسٹیپ 1 وہ ہے کہ آپ گھر پہ یہ چیز رکھیں اور
جب کبھی خدا نخواستہ مسئلہ ہو تو لیں. ہمارے یہاں لوگ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مہینہ استعمال کیا, ٹھیک ہو گئے, وہ خود ہی اسٹیپ 1 پہ آ جاتے ہیں کہ گھر پہ رکھا ہوا ہے, جب ہوا تو لے لیں گے. تو وہ وہی والی بات کہ وہ لوگ خود, ہم اپنے دشمن خود ہیں, اپنی بیماریوں کو بڑھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دمے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر شروعات میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کوئی الرجی ہے یا دمہ ہو گیا ہے, تو ایسی کیا سمٹمز آئیں گے؟ سانس گھٹتا ہے؟ دیکھیں, مریض جو ہے, دمے کا جو مریض ہے وہ آتا ہے اور وہ سانس کی تکلیف کی شکایت کرتا ہے, اور بس اوقات مریض ہمیں ہنٹ دے دیتا ہے کہ جناب میں جب ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں دھول مٹی ہے تو وہاں سے مجھے لگ جاتا ہے, یا مریض یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے گھر پہ پالتو بلی ہے یا کوئی اور جانور ہے, یا مریض ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو مجھے اس سے ہو جاتا ہے. کچھ مریض اپنا پروفیشن ہمیں بتا دیتے ہیں, ایسا پروفیشن ہے جہاں فیومز ہوتے ہیں, مثلا ویلڈنگ کرنے والا ہے یا انڈسٹریل فیومز ہیں, تو اس سے ہمیں ہنٹ ملتی ہے. اور دمے کی جو تشخیص کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پلمونری فنکشن ٹیسٹ. اس کو سر ہم یہ اسٹاپ کرتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. کالر کہاں سے؟ سے بات کر رہا ہوں جی. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال کیجیے. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجیے. کہ جو ڈینگی ہے ان سی بی سی کی جب رپورٹ کرائیں گے تو اس میں اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا سی بی سی کے ذریعے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوتے, تو ان میں کیا علامات سیم ہوں گی یا علیحدہ ہوں گی؟ ٹھیک ہے, آپ کو لائیو بتاتے ہیں. ویسے اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دے دیا تھا, دوبارہ سے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. آپ اپنا ٹاپک پورا کیجیے, اس کے بعد اس کے بعد. جو دمے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پلمونری فنکشن ٹیسٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ سمپل یہ ہے کہ مریض کو ایک خاص طریقے سے ایک پائپ میں کہا جاتا ہے کہ آپ بلو کریں, پھونک ماریں, اور وہ مشین ایک ویوز کے ذریعے ہمیں بتا دیتی ہے کہ سانس کی نالیوں میں کتنی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں, پلمونری فنکشن ٹیسٹ ہر جگہ اور ہر ہسپتال میں دستیاب نہیں ہوتا. وہ کیا ہو, آپ ایسا کیا فیل کریں گے کہ آپ کو وہ ٹیسٹ کروانا ہے؟ مریض سانس کی تکلیف بتائے گا کہ اسے سانس لینے میں دقت ہے, اور یہ جو میں نے ابھی 4-5 باتیں بتائیں ان کا ایکسپوجر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں خاص قسم کی آواز ملتی ہے, رونقائے وہ ملتی ہے. اور جب ہم مریض کو نیبولائز کرتے ہیں تو وہ ان علامات سے بہتری بتاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نالیوں میں سکڑاؤ تھا, اور جب ہم نے دوا کے ذریعے نالیوں کو کھولنے کا عمل کیا تو وہ بہتر ہو گیا. تو عموماً دمے کو کلینکل گراؤنڈز, علامات پہ ہی ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ دے دی جاتی ہے, اور پھر جب اویلیبل ہو تو کنفرمیشن ہم پلمونری فنکشن ٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور ابھی سی بی سی کے ذریعے بھی اگر اس میں پلیٹلیٹس, وہی والی بات دوبارہ کہ اگر نہیں نظر آ رہے ہیں تو ڈینگی ہو سکتا ہے. بالکل. دیکھیں, ڈینگی کی علامات وہی رہیں گی چاہے اس کے پلیٹلیٹ کم ہوں یا نہ ہوں. جسم میں درد ہوگا, بخار رہے گا. البتہ پلیٹلیٹ کم ہونے پہ وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ایک کٹ آف رکھتے ہیں کہ 50,000 سے کم ہو تو ہم داخل کر دیتے ہیں. بصورت دیگر مریض کو یہ کہا جاتا ہے آپ گھر پہ ہی آرام کریں اور پیراسیٹامول کا استعمال. وائٹ سیل کا دیکھیں, وائٹ, اچھا لوگ ان میں بھی تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں. پلیٹلیٹ وائٹ سیل نہیں ہوتے. وائٹ سیل جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ یہ ہمارے امیون سسٹم کا کہہ لیں کمپوننٹ ہیں جو ہمیں مختلف انفیکشن سے بچاتے ہیں, اور ڈینگی کے مریضوں میں وہ بھی کم ہوتے ہیں. لیکن وائٹ سیل کا بھی ایک کٹ آف اس طرح سے ہے کہ اگر وہ 1.5 سے کم ہو تو ایسی صورت میں وہ خطرناک ہوتے ہیں. اگر جیسے اس کی مختلف لیبارٹریز کی مختلف رینجز ہوتی ہیں, زیادہ تر لیبارٹریز 4 to 11 بتاتی ہیں, تو اگر 3 ہو جائے, 3.5 ہو جائے تو کوئی ایسا پریشانی کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پلیٹلیٹس الگ چیز ہے, وائٹ سیل الگ ہے, میں جانتی ہوں, مگر آپ لوگوں کے خاطر میں نے یہ سوال کیا تاکہ آپ لوگوں کا جو دماغ میں سوالات ہوتے ہیں, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے جوابات مل سکیں. کال آپ کر سکتے ہیں, رابطے میں آ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں جس کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے یا جس چیز کے جواب آپ لینا چاہتے ہیں. تو ہم نے دمے کی بات کی, اور دمہ ایک بڑی بیماری ہے, سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا, ٹائیفائڈ کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا, ڈینگی کے بارے میں بتایا, نزلہ زکام کھانسی کے بارے میں بتایا, عام بخار بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتائیں. اگر کوئی سوال یا کوئی بات یا کسی کی کال ہم نہیں لے سکے تو تہہ دل سے معذرت, کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ آئے, اور آتے رہیے ہمارے شو میں اسی طرح لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگوں کو بہت سی چیزیں ہمارے شو کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں یقیناً. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے ڈاکٹر فرح کو, خدا حافظ.